सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बिल क्लिंटन आप सबको पता है, अमेरिका के साबिक सदर रहे। उन्होंने कहा है जी, ये जो वज़ीर आज़म है इसराइल के, ये अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जंग का सहारा लेते हैं। और आपने देखा कि जो वज़ीर आज़म इसराइल के हैं, उन्होंने कितने लोगों का खून बहाया। बेशुमार लोग जो हैं उनके जुल्म का निशाना बने। बच्चे भूख से मर गए, प्यास से मर गए। और इनके खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने वारंट जारी किए हुए हैं। मगर एक मुजरम की पुष्ट बनाई जो ममालिक भी कर रहे हैं। वैसे तो वो सारे कहते कि हम इंसाफ के ठेकेदार हैं और इंसाफ के लिए हम बड़ी आवाज़ उठाते हैं, इंसानी हकूक़ के लिए हम काफ़ी भाग दौड़ करते हैं। लेकिन यही ममालिक इस मुजरम की पुष्ट बनाई कर रहे हैं। और ऐसे ममालिक भी हैं जो उनको दावत देते हैं कि आप बेफ़िक्र होकर यहाँ पे आएँ, आपको कुछ नहीं होगा। ये बड़ा एक अहम सवाल है। अगर आपको पता है कि ये बंदा मुजरिम है और इसने जुल्म भी किए, उसके बावजूद आप उसको दावत दे रहे हैं। इसराइल ने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ होगा। उन्होंने एक लंबा प्रोग्राम बनाया हुआ था। जिस तरह वो बंकर में चले जाते हैं, बहुत कम लोगों का जानी नुकसान हो रहा है, उसके मुकाबले में ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ममालिक इसराइल की साइड पे है, वो बारहा दफ़ा ईरान के ऊपर इतराज़ कर रहे हैं कि जनाब आप एटमी ताकत नहीं बन सकते। किसी ने इसराइल से नहीं पूछा कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो लोग मरे हैं दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो इसराइल ने मारे, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। B6 जो तैयारे हैं वो रवाना हो चुके हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। अब ये हमला आज रात को होता है, कल होता है। आपको 12 दफ़ा इस तरह तवज्जो दिलाई थी कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है या एटमी प्लांट है, जो भी आप कह लें, वो कोई 260 फुट नीचे है। तो ये जो B2 तैयारे वहाँ पे बमबारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको वहीं ख़त्म किया जाए। उससे ईरान का क्या नुकसान होगा, वहाँ के रहने वालों का क्या नुकसान होगा, इससे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिका ने कहा जी ये काम इसराइल नहीं कर सकता था, इसलिए ये काम हमें करना पड़ेगा। अब ईरान ने इसका क्या बंदोबस्त किया हुआ है इन तैयारों के साथ, क्या सलूक वहाँ पे होगा, किस हद तक ये ऑपरेशन कामयाब रहेगा, आपको मेरा ख्याल ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सऊदी अरब में बड़ी तादाद में अमेरिकन तैयारे पहुँचे हैं और सैटेलाइट में देखा जा रहा है कि ये जो अमेरिका है वो जंग की मुकम्मल तैयारी कर रहा है। जो 15 दिन का वक्त मिला था उसमें शायद बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन इसी हफ्ते में अगले किसी चंद घंटे में भी ईरान के ऊपर कोई ख़तरनाक हमला किया जाएगा। ईरान में हॉस्पिटलों पे भी बमबारी हो रही और बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों की पकड़ दकड़ भी जारी है। पाकिस्तानी जो हैं उनको भी 2 दिन का वक़्त दिया गया, आप यहाँ से चले जाएँ। जितने भी गैर मुल्की हैं उनको ये कह दिया गया कि यहाँ से फ़ौरी तौर पर ईरान से चले जाएँ। वजह उसकी ये बताई गई कि वहाँ बड़े लोग जो गैर मुल्की है वो जासूसी में पकड़े गए हैं। एक जर्मन को पकड़ा आज उन्होंने, वो भी ऐसी जगह की तस्वीरें बना रहा था सॉरी, जो ईरान के मुताबिक मालूमात आगे देता तो कोई शदीद नुकसान होना था। और ये साइकिल पे था, साइकिल पे वीडियो और तस्वीरें बनाते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। बड़ी तादाद में ऐसे लोग वहाँ पे पकड़े गए, कहीं से 23, कहीं से 15, काफ़ी लोग पकड़े हैं जो जासूसी का जिन पे इल्ज़ाम है और ईरान की सरज़मीन को नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम है उन पे। उनके साथ क्या सलूक ईरान करेगा वो आप सबको पता है कि अब मेरा ख़्याल वो दोबारा आज़ादी शायद ना देख सके। उनको जल्द से जल्द कैफ़े करतार तक पहुँचाने का प्रोग्राम बन चुका है। पाकिस्तान पे ईरान इत्मीनान नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान के
جو جنرل صاحب ہیں وہ ترکی پہنچی. اب ترکی کو وہ کیا رام کہانی وہاں پہ سنائیں گے کہ کیا ملاقات وہاں پہ ہوئی. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کے عوام سے تو جو ایران کی گورنمنٹ ہے یا عوام ہے وہ محبت کرتی ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری کچھ اس طرح کی ہے کہ نہ ان کے جرنیلوں پہ اعتماد کیا جا سکتا. جب بھی کوئی آپ دیکھیں کیس ہو، کوئی مجرم ہو، کچھ بھی ہو، تو عدالت جو ہوتی ہے پہلے اس کی ہسٹری دیکھتی ہے کہ پہلے یہ کون سے کام کرتے رہے، کس طرح کی زندگی گزاری، اور اگر وہ پہلے بھی جرم کرتے رہے تو عدالت بھی پھر میرا خیال ہے زیادہ وقت ضائع نہیں کرتی اور زیادہ انکوائری نہیں کرتی. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا تو روز کا یہ کام. پاکستان کے جرنیل جو ہیں ان کے متعلق مشرف ہو، ضیاء الحق کو، کوئی بھی ہو، آپ سب کے علم میں. ایک اور جنگ کے حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے کہا جی فوری جنگ بند کی جائے. اب ان کے کہنے پہ جنگ بند ہونی یا نہیں ہونی اس کا آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ میں کتنی طاقت ہے، اور جو انٹرنیشنل کرائم کورٹ ہے یا کرمنل کورٹ وہ کتنی طاقت رکھتا ہے ایک مجرم کو پکڑنے میں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. کرمنل کورٹ کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ ایک بندہ دندناتا پھر رہا ہے اور وہ ایران پہ حملہ کر رہا ہے. اور کئی ایسے ممالک ہیں جن کی بیوقوفی ہے کہ وہ حملہ اسرائیل نے کیا، قصور ایران کا ہے. یہاں سے عدل کا حساب لگا لے کہ کس طرح کا جنازہ نکلا ہوا ہے. کوریا، جی ہاں، کوریا نے کہا ہے جی کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ایک ناسور ہے، کینسر ہے، اور اس کا وجود جو ہے دنیا کے لیے مصیبت ہے. ابھی جیسے ہی امریکہ حملہ کرے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے ملک جو ہے میدان میں آتے ہیں. روس آتا ہے، چائنا آتا ہے، اور کوریا بھی آتا ہے. اس کے متعلق میرا خیال آپ کو ہم بارہ دفعہ بتا چکے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ مدد ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی امریکہ سامنے آئے گا پھر یہ ممالک کھل کر سامنے آ جائیں. پاکستان کی جو خبریں ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں جی. کچھ ایسے سمندری راستے اور زمینی راستے امریکہ کو دینے کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ان کے پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہیں پاکستان. اور اس پر کب تک یہ عمل ہوگا، کیا سچائی ہے؟ یہ جو ترکی گئی ہے چیف صاحب ان کو بھی بتائیں گے. پاکستان کی پرابلم یہی ہے کہ پاکستان کا مرچ مسالہ امریکہ سے آتا ہے، اور اس مرچ مسالے کے ذریعے یہ جرنیل، یہ سیاستدان، یہ آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوسرے ممالک میں پراپرٹیاں خریدتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی زندگی، ان کے لیے زبردست خوراک اور عیاشی کے لیے امریکہ ان کو وہ بادشاہ دیتا رہتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو عوام کی حالت ہے وہ پیسہ کدھر جاتا ہے. وہ اپنی عوام کی حالت دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں کہ ان پہ بڑا خرچ نہیں ہوتا. جس ملک میں سیلاب زدگان کے لیے پیسہ بھی آئے، کمبل آئے، وہ بھی آن لائن بکنے شروع ہو جائے، وہ پیسہ بھی غائب ہو جائے، اس عوام کی حالت میرا حال پیسے بھی بدل نہیں سکتی. لیکن اپنا ہمارے جرنیلوں کی، ہمارے جو آپ کے سیاستدان ہیں ان کی حالت کافی بہتر ہے، ان کی صحتیں بھی اچھی ہیں، ڈاکٹر وغیرہ ان کو چیک کرتے رہتے ہیں. زرداری صاحب کے ارد گرد ڈاکٹر کا پورا ایک جتھا رہتا ہے. کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کوئی ان کو بڑا تکلیف نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے یہ لوگ ہیں ان کے لیے جو عام پبلک ہے ضرورت نہیں ہے ڈاکٹروں کی. مریم نے پچھلے دنوں ایک پرچی کٹوا کے تو کہا میں نے اپنا علاج کروایا، میرے کندھے میں درد تھی، وہ فوری ٹھیک ہوگی. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹک ٹاک بھی تو چلانی ہے، خیر سوشل میڈیا بھی تو چلانی ہے. ابھی اگر یہ جنگ اگلے ایک دو دن میں خطرناک رنگ اختیار کر جاتی ہے تو اس سے ایران کو بھی بھاری نقصان ہوگا. اور جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے بعد کون بنے گا وہاں پہ سپریم لیڈر، نام ظاہر نہیں کیا گیا. 3 لوگ ہیں بتایا جا رہا ہے اور تینوں ہی بہت قابل ہیں. ایک اور جو خطرناک کھیل روزانہ آپ کو بتاتے، ایران کی گورنمنٹ چینج کرنے کا مکمل پروگرام بن چکا ہے، اور امریکہ چاہتا ہے
کہ کسی طرح یہاں کی گورنمنٹ چینج کر کے ایسی گورنمنٹ لائی جائے جس طرح شام میں، اور پھر وہ ہمارے مطابق چلے۔ اور پروگرام یہ ہے کہ جو بھی ممالک ہیں، عرب ممالک، وہ آپ انہیں مسلمان ممالک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے محتاج رہیں، ہم سے پوچھ کے وہ اٹھیں، ہم سے وہ پوچھ کے وہ بیٹھے۔ اور سعودی عرب کا بھی نمبر آئے گا، پھر پاکستان کا بھی آئے گا، اور ان سب کو غلام بنانا ان کا اولین فرض ہے۔ اس میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، ان کی اسپیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس طرح وہ عرب ممالک کو اپنے کنٹرول میں کر چکے۔ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا مجھے واٹس ایپ پہ شاید، کہ یہ مسلمان اگر کوئی ایٹمی طاقت بنتا ہے تو دوسرا مسلمان ملک کیوں مخالفت کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دوسرا مسلمان ملک اصل میں مسلمان ملک ہوتا ہی نہیں ہے، پیچھے ان کے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بٹھایا ہوتا ہے سامنے، جس طرح پاکستانی گورنمنٹ کو بٹھایا ہوا ہے، اور پیچھے سے ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو پھر ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اس وقت کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان ملک کے ساتھ۔ ہاں، ہم امریکہ کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں یہ کہیں گے کہ ہمیں عزت ملی ہے، مگر جب آپ کسی مسلمان ملک کے ساتھ جائیں گے تو وہاں پہ ایک دوسرے پہ بھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ فرق یہ ہے کہ امریکہ آپ کو آرڈر دیتا ہے اور مسلمان جو ہے ظاہر مشورہ کرے گا۔ تو جو اسلام کی باتیں لوگ کرتے ہیں، خود ہی غور کر لے کہ اسلام کی جو حالت ہو چکی ہے وہ کیا ہے، اور کہاں تک یہ لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب لوگ کہتے تو ہیں کہ مسلمان ہیں، مگر یورپ میں رہنے کی ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ممالک سیف ہے، اور یہاں ہم پرامن اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے ہی کسی مسلمان ملک میں آپ دیکھیں تو وہاں جا کے کیا حالات ہے آپ کو نظر آ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح یورپ ہے اسی طرح مسلمان ممالک بھی ہوتے، پرامن ہوتے، اپنے اپنے ملکوں میں سکون کی زندگی گزارتے۔ ایک اور سوال تھا کہ یہ سیاسی پناہ، تو سیاسی پناہ جب آپ دوسرے ملکوں میں امن نہیں رہنے دیں گے، اور پھر ظاہر ہے وہ اپنے ملک چھوڑ کے انہیں ممالک میں آئیں گے جہاں امن ہوگا، اور اپنے ملکوں کا امن بحال رکھنے کے لیے آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو مروائیں گے بھی، وہاں پہ حالات بھی ایسے کر دیں گے، تو پھر آپ کے بارڈروں پہ لوگ آ کے ظاہر ہے پہ سیاسی پناہ مانگیں گے، اور کیا مانگیں۔ اگر وہاں امن ہو، وہاں سکون ہو، اور یہ جو امن و سکون تباہ کیا گیا کن لوگوں نے کیا، یہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا اور چل رہا ہوگا۔ راضی، یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ اور تبصرہ پورے دن کا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔